अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। पेश खिदमत है फर्स्ट एक्शन। ये एक लंबी सी राहदारी थी जिसके आखिर में जूलिया को बरामदा सा नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बरामदे की तरफ बढ़ती चली गई। फिर जैसे कि वो बरामदे में पहुंची, अचानक कोई चीज़ उस पर झिपटी और जूलिया झटका खाकर फर्श पर गिरती चली गई। उस पर झिपटने वाला उस पर छाता चला गया। एक लम्हे से भी कम अरसे में जूलिया ने अंदाज़ा लगा लिया कि उस पर झिपटने वाला कोई मर्द है। जूलिया ने नीचे गिरते ही अपने आप को संभाल लिया और उसने दोनों पैरों की मदद से उसे सर के ऊपर से उछाल दिया। फिर वो तेज़ी से उठकर खड़ी हो गई। उस पर झिपटने वाला एक कवि हैकल आदमी था। वो भी तेज़ी से उठा और उसके मुंह से गराहट भरी आवाज़ें निकल रही थीं। उसकी आवाज़ें सुनकर जूलिया समझ गई कि वो गूंगा है, बोल नहीं सकता। जूलिया ज़हनी तौर पर उस मौका पर तवील होना ना चाहती थी, इसलिए उसे उछालते ही वो जैसे खड़ी हुई, उसने तेज़ी से बरामदे के बाहर लान में छलांग लगाई और फिर फाटक की तरफ बेतहाशा दौड़ती चली गई। गूंगा भी बगैर कोई आवाज़ निकाले उसके पीछे दौड़ रहा था। गूंगे की रफ्तार जूलिया से ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए फाटक से थोड़ी दूर पहले ही उसने जूलिया को छाप लिया और वो दोनों एक दूसरे से लिपटते हुए ज़मीन पर जा गिरे। गूंगे ने बड़ी फुर्ती से दोनों हाथ जूलिया की गर्दन पर जमा दिए और जूलिया को यूं महसूस हुआ कि जैसे वो किसी लोहे के शिकंजे में फंस गई हो। उस गूंगे के हाथों में बेपनाह ताकत थी। जूलिया के दिमाग पर अंधेरे छाने लगे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे चंद लम्हों बाद उसका दम घुट जाएगा। फिर जान बचाने के लिए इज़्तिरारी फाल से उसने पूरी कुव्वत से अपने ऊपर झुके हुए गूंगे की नाक पर ज़ोरदार टक्कर मारी और गूंगे के दोनों हाथ उसकी गर्दन से अलहदा हो गए। गूंगे की नाक की हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसकी नाक से खून के फव्वारे उबल पड़े। जैसे ही जूलिया की गर्दन आज़ाद हुई, उसने अपना दायां बाजू बिजली की सी तेज़ी से घुमाया और फिर उसकी खड़ी हथेली का वार गूंगे की पसलियों पर पड़ा। उधर गूंगे ने अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरी कुव्वत से जूलिया के पेट पर ज़रब लगानी चाही, मगर जूलिया खड़ी हथेली की ज़रब लगाकर तेज़ी से करवट बदल गई और गूंगे का वार हाली गया और वो उलटकर दूर जा गिरा। जूलिया बिजली की सी तेज़ी से उठी, फिर उसकी लात पूरी कुव्वत से गूंगे की कनपटी पर पड़ी और गूंगे के हलक से हरहराहट की आवाज़ निकली और उसके हाथ पैर सीधे होते चले गए। वो बेहोश हो चुका था। जूलिया ने उसके बेहोश होते ही तेज़ी से फाटक की तरफ छलांग लगाई, मगर जैसे ही फाटक के करीब पहुंची, अचानक फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया और दूसरे लम्हे फाटक में दाखिल होने वाली कार की तेज़ लाइट्स जूलिया पर पड़ी, जो कार के बिल्कुल नज़दीक थी। और एक लम्हे से भी कम अरसे में जूलिया को कार के अंदर बैठे हुए स्टार ब्रदर्स की झलक नजर आ गई। कार एक झटके से फाटक में ही रुक गई थी। जूलिया के पास उसके अलावा और कोई चारा ना था कि वो एक तरफ हट जाती, क्योंकि फाटक इतना बड़ा ना था कि कार की मौजूदगी में वो फाटक क्रॉस कर जाती। और शायद स्टार ब्रदर्स ने उसे पहचान कर हैरत की शिद्दत से लाशौरी तौर पर ब्रेक लगा दी थी, लेकिन जूलिया जानती थी कि अगर वो इस बार उनके हत्थे चढ़ गई तो वो बेदरीग उसे मार डालेंगे। चनाचे जूलिया के जहन के एक लम्हे के 1000वें हिस्से में अपने बचाव की तरकीब सूझी और फिर कार के रुकते ही उसने दौड़ते दौड़ते अपने जिस्म को ज़ोरदार झटका दिया और उसका जिस्म फिज़ा में उठता चला गया। उसका अंदाज़ ऐसे था जैसे वो लॉन्ग जंप लगा रही हो और फिर पलक झपकने में उसका जिस्म कार की छत पर से तेज़ी से घसीटता हुआ डिग्गी पर गिरा और जूलिया ने कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो कार की पिछली तरफ ज़मीन पर खड़ी हो जाने में कामयाब हो गई। उसी लम्हे कार के दोनों इतराफ के दरवाजे खुले। स्टार ब्रदर्स शायद बाहर निकलकर जूलिया का ताक़ुब करना चाहते थे, लेकिन जूलिया की खुशकिस्मती थी कि फाटक में इतनी ज़्यादा जगह न थी कि दरवाजे पूरी तरह खुल सकते। चनाचे दरवाजे थोड़े से और खुले और फिर फाटक से टकराकर दोबारा बंद हो गए। स्टार ब्रदर्स बाहर ना निकल सके। जूलिया के पैर जैसे ही ज़मीन पर लगे, वो तेज़ी से सड़क पर दाएं तरफ भागती चली गई। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और हर तरफ घुप अंधेरा सा छाया था, इसलिए जूलिया को यकीन था कि जब तक कार अंदर जाकर वापस मुड़ती और इस पर उसकी लाइट्स पड़ती, वो काफ़ी दूर निकल सकती थी। इसलिए वो बेतहाशा भागती रही, लेकिन स्टार ब्रदर्स उसकी तवक्का से ज़्यादा होशियार निकले। उन्होंने कार ले जाकर मोड़ने की बजाय वहीं से बैक की और दूसरे लम्हे उसकी तेज़ लाइट सामने भागती हुई जूलिया पर पड़ी और जूलिया पर जैसे ही लाइट पड़ी, उसने तेज़ी से एक तरफ छलांग लगा दी और एक कोठी की दीवार के साथ जाकर बेतहाशा दौड़ने लगी।
ادھر کار پوری رفتار سے جولیا کی طرف اڑی چلی آ رہی تھی۔ کوٹھی کی دیوار ختم ہوتے ہی ایک پتلی سی گلی تھی اور جولیا کو یہ گلی غنیمت محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے اس گلی میں دوڑتی چلی گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا گلی کے اختتام پر پہنچتی، اچانک کار اس گلی کے کنارے پر رکی اور پھر فضا فائرنگ کی تیز گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ اسٹار برادرز نے اس پر فائرنگ کھول دی تھی، لیکن جولیا عین اس موقع پر گلی میں پڑے ہوئے کوڑے کے ڈرم کی اوٹ میں ہو گئی اور اس طرح گولیوں کی بوچھاڑ سے بچ گئی۔ دوسرے لمحے اسے کار کے دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی اور وہ سمجھ گئی کہ اسٹار برادرز کار سے نیچے اتر کر اس کے تعاقب میں آنے والے ہیں۔ وہ مسلح تھے جبکہ جولیا نہتی تھی، اس لیے جولیا کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ اگر وہ ڈرم کی اوٹ سے نکلتی تو گولیوں کی زد میں آ جاتی اور اگر وہ وہیں رہتی تو وہ دونوں اس کے سر پر آن پہنچتے اور پھر ان کے ہاتھوں موت یقینی تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی اضطراری طور پر ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑی، کیونکہ اس کے قدموں کے قریب ہی گٹر کا ڈھکن موجود تھا جو زمین سے قدرے ابھرا ہوا تھا۔ جولیا تیزی سے جھکی اور اس نے اس کے کڑوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر پوری قوت سے ایک جھٹکا دیا اور ڈھکن اوپر اٹھتا چلا گیا۔ نیچے جاتی ہوئی لوہے کی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ جولیا بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اب گلی میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ جولیا نے نیچے اتر کر قریب پڑا ہوا ڈھکن تیزی سے کھینچا اور سوراخ کے اوپر رکھ دیا۔ ڈھکن جلدی کی وجہ سے پوری طرح فٹ نہ ہوا اور ایک سائیڈ اٹھ سی ہوئی تھی۔ وہاں سے روشنی اور تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ جولیا وہیں رکی اور کیونکہ گٹر کے اندر تیز بدبو کے علاوہ شدید گھٹن تھی، جولیا کو علم تھا کہ نیچے گندے پانی میں اترتے ہی وہ بدبو اور گھٹن کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے گی۔ تیز بو سے بچنے کے لیے اس نے ناک اس ہوا والی جگہ سے لگا دی۔ اس طرح ڈھکن کا پوری طرح فٹ نہ ہونا اس کے فائدے میں رہا۔ اس طرح تازہ ہوا کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس سلامت رہے۔ اب جولیا کا بچاؤ صرف اسی بات میں تھا کہ آنے والوں کو اس گٹر کا پتہ نہ چل سکے۔ پھر دونوں آدمی وہاں پہنچ گئے۔ ارے یہاں تو کوئی نہیں، ان میں سے ایک کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ وہ یہی ڈرم کی آڑ میں تھی، اگر بھاگتی تو نظر آ جاتی، دوسرے نے تیز لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر موجود تھا۔ لیکن یہاں نہیں ہے، ڈرم کے اندر بھی نہیں ہے۔ وہ یقیناً ڈرم کی آڑ میں بھاگ نکلی ہے، ایک نے زور سے ڈرم کو لات مارتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے گلی کے اختتام میں دوڑتے چلے گئے۔ جولیا کے دل میں مسرت کی لہریں سی ابھرنے لگی۔ وہ خوفناک اور یقینی موت سے بچ نکلی تھی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں گلی کے اختتام پر جا کر مدھم ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ وہ شاید گلی کے دوسری طرف ڈھونڈنے چلے گئے تھے۔ اسی لمحے جولیا کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرف جولیا کو نہ پا کر وہ دوبارہ یہیں آ کر تحقیق کریں اور گٹر کا خیال آ جائے۔ چنانچہ اس نے زور سے جھٹکا دے کر گٹر کے ڈھکن کو ایک طرف پھینکا اور پھر تیزی سے باہر نکل کر وہ اس طرف دوڑتی چلی گئی جدھر اسٹار برادرز کی کار موجود تھی۔ کار کی لائٹس جل رہی تھیں اور انجن سٹارٹ تھا۔ وہ دونوں جلدی میں باہر نکلے تھے، اس لیے انجن بند کرنا بھول گئے، اور پھر جیسے ہی جولیا کار کے قریب پہنچی، اسے دور سے ان دونوں کی تیز آواز سنائی دی۔ انہوں نے شاید اسے دیکھ لیا تھا کیونکہ ان کی آواز آتے ہی فائرنگ کی آواز گونج اٹھی، مگر جولیا ریوالور کی زد سے باہر تھی، اس لیے گولیاں اس تک نہ پہنچ سکیں۔ جولیا اچھل کر کھلے دروازے میں سے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، پھر اس نے کھلے دروازے کی پرواہ کیے بغیر کلچ دبا کر گیئر لگایا اور دوسرے لمحے پورا ایکسیلیٹر دبا کر کار یوں اچھل کر آگے بڑھی جیسے ابھی فضا میں بلند ہو جائے گی۔ جھٹکا لگنے سے دروازے بھی خود بخود ایک دھماکے سے بند ہو گئے۔ جولیا نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے کار دوڑاتی چلی گئی۔ اب جولیا پوری طرح مطمئن تھی کہ اسٹار برادرز اسے نہیں پا سکتے اور وہ خوش قسمتی سے موت کے پنجے سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ کار کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے وہ نزدیکی چوک پر پہنچی اور پھر اس نے کار کا رخ شہر کی طرف گھما دیا۔ کار پوری رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی، اس لیے جولیا 10-15 منٹ میں ہی شہر کے پہلے چوک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ چوک پر پہنچتے ہی جولیا نے کار تیزی سے ایک طرف روکی اور پھر اس کا انجن بند کر کے وہ باہر نکل آئی۔ وہ زیادہ دیر اس کار میں نہ رہنا چاہتی تھی کیونکہ ہو سکتا تھا کہ کار کی وجہ سے وہ پھنس جاتی۔ اسٹار برادرز ٹرانسمیٹر پر اپنے کسی ساتھی کو مطلع کر سکتے تھے اور اس طرح کار کی وجہ سے وہ ٹریس ہو جاتی۔ کار سے نیچے اترتے ہی اس نے جھک کر اس کی نمبر پلیٹ دیکھی اور نمبروں کو ذہن میں رکھتے ہی وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ چوک کے قریب ٹیکسی سٹینڈ تھا اور اس نے ایک خالی ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اچھل کر اندر بیٹھ گئی۔ جلدی چلو، باہر چوک پر مجھے اتار دو، جلدی، جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور ڈرائیور جو بھی حیرت سے جولیا کو دیکھنے میں مصروف تھا، اس کی آواز سنتے ہی
سیدھا ہوا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹیکسی چلتے ہی جولیا کو پہلی بار خیال آیا کہ اس کی جیب میں کرنسی ہے بھی یا نہیں۔ اس نے پھٹے ہوئے اسکرٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دوڑنے لگیں۔ جیب میں لیڈیز پرس موجود تھا۔ اسٹار برادرز نے اس کی تلاشی نہ لی تھی اور اگر لی ہوتی تو انہوں نے پرس نہ نکالا تھا۔ جولیا نے پرس کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکالا اور پھر پرس دوبارہ اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اور پھر جب ٹیکسی باہر چوک پر پہنچی تو اس نے ایک ہوٹل کے سامنے ٹیکسی رکوائی اور پھر باہر نکل کر وہ نوٹ ڈرائیور کی جانب پھینکا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کے روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ ڈرائیور کو یہی تاثر دینا چاہتی تھی کہ وہ ہوٹل میں جا رہی ہے، اور جب وہ ہوٹل کے قریب پہنچی تو ڈرائیور کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ جولیا نے اپنے قدم آہستہ کر لیے۔ جب ٹیکسی کافی دور نکل گئی تو اس نے اچانک اپنا رخ بدلا اور پھر ہوٹل کی دیوار سے گزر کر ملحقہ گلی میں سے ہوتی ہوئی پچھلی سڑک پر آ گئی۔ یہاں خاصی چہل پہل تھی، لیکن چونکہ جولیا کا لباس خاصا پھٹا ہوا اور مسلا ہوا تھا، اس لیے جولیا ایک طرف اندھیرے میں رک گئی اور صرف ٹیکسیوں کو ہاتھ دینے کے لیے آگے بڑھتی اور پھر ایک خالی ٹیکسی اس کے ہاتھ کے اشارے پر رک گئی۔ جولیا تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے ڈرائیور کو اپنے فلیٹ سے قریبی چوک کا پتہ بتایا اور ٹیکسی آگے بڑھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد جب ٹیکسی چوک پر پہنچ کر رکی، جولیا نے پہلے ہی نوٹ پرس سے نکال لیا۔ اس نے نوٹ ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور دروازہ کھول کر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شاید زیادہ خیال نہ کیا اور ٹیکسی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اپنے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ فلیٹ میں داخل ہو کر جولیا نے اطمینان کی طویل سانس لی۔ وہ ایک بہت بڑے بحران سے صحیح سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ کرسی پر بیٹھی اور اپنا سانس ہموار کرتی رہی۔ پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر ایکسٹو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسے اب تنویر کی فکر تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسٹار برادرز کارز میں واپس آ رہے تھے تو یقیناً وہ تنویر پر حملہ کرنے گئے ہوں گے، اور ان کی فوری ایکشن لینے کی عادت نے ہی جولیا کو وہاں سے نکلنے کا موقع دے دیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے جانے کے بعد عمارت میں صرف وہ گونگا ہی رہ گیا تھا جو شاید ان کا ملازم تھا، اسی لیے وہ تنہا تھا، ورنہ اگر اسٹار برادرز عمارت میں موجود ہوتے تو جولیا کے لیے وہاں سے نکل بھاگنا ناممکن ہو جاتا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ جولیا سمجھی کہ پچھلی رات ہو چکی ہے، ایکسٹو اس وقت سویا ہوا ہوگا، لیکن وہ صبح تک انتظار نہ کر سکتی تھی۔ وہ تنویر کے متعلق جلد از جلد ایکسٹو کو مطلع کرنا چاہتی تھی۔ یس ایکسٹو، اچانک دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایکسٹو کی آواز میں نیند کا شائبہ تک محسوس نہ ہوتا تھا۔ جولیا ایک لمحے کے لیے سوچتی رہی کہ یہ ایکسٹو کوئی انسان ہے یا مشین، کہ گہری نیند سے جاگنے کے باوجود اسے اپنے آپ پر اتنا کنٹرول تھا کہ محسوس بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ سویا ہو۔ جولیا اسپیکنگ سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او جولیا، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ ایکسٹو کے لہجے میں چونک جانے کا عنصر موجود تھا۔ جولیا ایکسٹو کے اس طرح چونکنے پر حیران رہ گئی، کیونکہ ایکسٹو کے اس طرح چونکنے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے جولیا کے ساتھ ہونے والے واقعے کا علم تھا، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ وہ بے خبر ہوگا۔ سر، میں اپنے فلیٹ سے بول رہی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ تم اسٹار برادرز کی گرفت سے نکل آئی ہو؟ ویل ڈن، ایکسٹو کے لہجے میں مسرت تھی، جیسے وہ جولیا کے اس کارنامے پر تعریف کر رہا ہو، اور جولیا کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یس سر، مگر سر آپ کو کیسے علم ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری گاڑی پر راکو جھیل والی سڑک پر فائر ہوا اور پھر تمہیں اسٹار برادرز نے اغوا کر لیا۔ وہ تمہیں لے کر سن ہوٹل کے قریبی چوک پر لے گئی۔ عمران تمہاری تلاش میں گیا ہے، ایکسٹو نے جواب دیا۔ اور جولیا ایکسٹو کی اس باخبری پر حیران رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ایکسٹو کو الہام ہوتا ہے جو وہ دانش منزل میں بیٹھے بیٹھے ہر واقعے سے باخوبی باخبر رہتا ہے۔ یس سر، وہ تنویر کا کیا ہوا؟ اسے آبوگا بار میں خنجر مارا گیا تھا، جولیا نے پوچھا۔ مجھے علم ہے، وہ وہاں اسٹار برادر سے الجھ پڑا تھا اور اسے خنجر مارا گیا تھا۔ اسے بے ہوشی کے عالم میں پولیس نے جنرل ہسپتال پہنچا دیا، جہاں سے میں نے اسے سیکرٹ سروس ہسپتال میں منتقل کرا دیا ہے۔ گو اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ تم اپنی پوری رپورٹ تفصیل سے ایکسٹو نے بتاؤ، ایکسٹو نے جواب دیا، اور جولیا ایک لمحے کے لیے ایکسٹو کی باخبری پر ششدر رہ گئی، کیونکہ ظاہر ہے تنویر تو ہوش میں آیا نہیں کہ وہ سب تفصیلات بتاتا۔ اس کے باوجود ایکسٹو کو ہر بات کی خبر تھی۔ بہرحال اس نے پوری تفصیل سے آلوگا بار سے لے کر اپنے فلیٹ تک واپسی کی کہانی ایکسٹو کو بتا دی۔ کار کا نمبر کیا تھا؟ ایکسٹو نے سوال کیا اور جولیا نے کار کا نمبر بتا دیا۔
وہ عمارت جہاں سے تم نکلی تھی، اس کی کوئی خاص نشانی؟ ایکس2 نے سوال کیا۔ سر، وہ عمارت ذیشان کالونی میں تھی، دوسری رو میں اس کا تنگ سا پھاٹک ہے، البتہ پھاٹک کے باہر ایک چھوٹا سا اسٹون موجود ہے جس پر شاید کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ مجھے اندازہ نہیں، جولیا نے جواب دیا۔ کہ اب تم آرام کرو اور سنو، اب تم بغیر میک اپ کے باہر نہیں نکلو گی، ایکس2 نے اسے ہدایات دی۔ بہتر سر، مگر جناب یہ اسٹار برادرز کون ہیں؟ کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ جولیا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ یہ دنیا کے خوفناک مجرم ہیں، انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، تم اور تنویر بس اتفاق سے ان سے ٹکرا گئے، ورنہ شاید ہمیں ان کی یہاں موجودگی کا کوئی شبہ تک نہ ہوتا، ایکس2 نے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، جولیا نے جواب دیا۔ اسے خوشی تھی کہ ایکس2 نے اس کے سوال پر اسے ڈانٹنے کی بجائے اس کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اوکے، گڈ بائے، دوسری طرف سے ایکس2 کا جواب ملا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے ریسیور کیڈر پر ڈالا اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھی۔ عمران میک اپ کر کے کرنل سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو کر فون کے قریب آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ عمران اسپیکنگ، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ جناب، میں نے فریکوینسی چیک کی ہے اور یہ جگہ شوبرا ہوٹل اور اس کے آس پاس کے علاقے کی ہے۔ میں نے کال کی اور جب دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوا تو میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ نقشے کے مطابق جگہ شوبرا ہوٹل میں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے ارد گرد مارکیٹیں ہیں، رہائشی علاقہ نہیں ہے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، تم ایسا کرو، سب ممبرز کو چیک کرو کہ وہ کس حال میں ہیں، خاص طور پر تنویر کے متعلق معلوم کرو کیونکہ آج کل وہ جولیا کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور جولیا کے اسٹار برادرز کی گرفت میں آنے کا مطلب ہے کہ تنویر بھی اس سلسلے میں ضرور ملوث ہوگا، عمران نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، مجھے رپورٹ ملی تھی کہ آج کل وہ آلوگا بار میں زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر تنویر فلیٹ پر نہ ملا تو پھر میں آلوگا بار کو چیک کروں گا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اہم معلومات ملے تو مجھے 030 ٹرانسمیٹر پر مطلع کر سکتے ہو، بائے بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے تیزی سے کریڈل دبا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں تک دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا اور ٹائیگر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، عمران بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ٹائیگر عمران کی آواز سنتے ہی ہوشیار ہو گیا تھا کیونکہ اس بار اس کے لہجے سے نیند کا عنصر غائب تھا۔ ٹائیگر تیار ہو کر فورا شوبرا ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں پہنچو، میں تمہیں وہیں ملوں گا، میں نے سیاہ چست لباس پہنا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ بہتر جناب، لیکن تیاری کس قسم کی کرنی ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہم نے راک اینڈ رول ڈانس کرنا ہے، عمران نے سخت مگر تنزیہ لہجے میں کہا۔ سوری سر، ٹائیگر نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وہ عمران کا طنز سمجھ گیا تھا۔ جلدی پہنچو، عمران نے قدرے غصے لہجے میں کہا اور ریسیور کیڈل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بوس، میں بھی تیار ہوں، قریب کھڑے جوزف نے بڑے مستعد لہجے میں کہا۔ نہیں، تم زخمی ہو، آرام کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ گیراج کی طرف بڑھتا چلا گیا اور ظاہر ہے اب جوزف کے لیے کچھ کہنے کے لیے باقی نہ بچا تھا، وہ خاموش وہیں کھڑا رہ گیا۔ عمران نے گیراج سے گاڑی نکالی اور پھر وہ پھاٹک کھول کر باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے کار کا رخ شوبرا ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی کیونکہ وہ تھرڈ آرمی کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ لوگ کس قدر چالاک، عیار اور بے رحم واقع ہوئے ہیں، اور جولیا کا ان کے ہتھے چڑھ جانا جولیا کے لیے نیک فال نہ تھی، اس لیے وہ جلد از جلد جولیا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا شوبرا ہوٹل میں کرنل کو ڈھونڈنے کا، کیونکہ ظاہر ہے کرنل وہاں کسی فرضی نام سے رہائش پذیر ہوگا اور شوبرا ہوٹل میں چونکہ زیادہ تر غیر ملکی ہی ٹھہرتے ہیں، اس لیے اس کی اتنے بڑے ہوٹل میں تلاش خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا، اس لیے وہ کار دوڑائے تیزی سے شوبرا ہوٹل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد عمران کی کار شوبرا ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں گھستی چلی گئی۔ کار نے پارکنگ شیڈ میں روکی اور پھر انجن بند کر کے باہر نکل آیا۔ جب اس نے کار کا دروازہ لاک کیا تو اسی لمحے ٹائیگر نے اس کے قریب موٹر سائیکل روکی اور انتہائی پھرتی سے اس نے موٹر سائیکل لاک کی۔ ٹائیگر نے بھی سیاہ رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا۔ عمران دل ہی دل میں ٹائیگر کی چستی پر خوش ہو گیا کیونکہ ٹائیگر نے تیار ہو کر وہاں تک پہنچنے میں خاصی مستعد دکھائی تھی۔ ٹائیگر، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس بوس، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ظاہر ہے ٹائیگر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
गेट में दाखिल होकर वो हॉल में पहुंचे तो हॉल में रौनक खासी कम थी। सिर्फ कुछ ही लोग वहां मौजूद थे जिनका प्रोग्राम शायद रातें बाहर गुजारने का होता था। काउंटर पर एक नौजवान सा शख्स इत्मीनान से फारिग बैठा हुआ था। इमरान तेज कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। जी फरमाइए, काउंटर मैन ने चौंक कर सीधा होते हुए मुदबाना लहजे में पूछा। इमरान ने जेब से कार्ड निकालकर उसके सामने फेंक दिया और काउंटर मैन ने जैसे ही कार्ड पर निगाह डाली वो चौंक कर सीधा हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे क्योंकि कार्ड पर दर्ज अबारत इमरान की मंशियात के खिलाफ काम करने वाली सरकारी इदारे का चीफ बता रही थी। ये सर फरमाइए, हमारे होटल में मंशियात इस्तेमाल नहीं होती, काउंटर मैन ने परेशान लहजे में कहा। मुझे मालूम है, लेकिन हमें इत्तला मिली है कि यहाँ एक गैर मुल्की मौजूद है जिसके पास मंशियात की खासी बड़ी मिकदार मौजूद है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हो सकता है सर, मगर हमें इत्तला नहीं है, काउंटर मैन ने मज़ीद परेशान होते हुए कहा। ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम लोग कानून का ख्याल रखते हो। अगर तुम्हें इत्तला होती तो तुम यकीनन हमें इत्तला करते। बहरहाल हमने उस गैर मुल्की को तलाश करना है, रजिस्टर मुझे दिखाओ, इमरान ने कार्ड दोबारा जेब में डालते हुए कहा।